आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं, लिहाजा आज प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। पाकिस्तान में इस वक्त गर्मी के मौसम की वजह से बिजली की तलब में बहुत इजाफा हो गया है, जबकि गैस से बिजली बनाने वाले कारखानों को गैस की सप्लाई तलब के मुताबिक नहीं हो पा रही है और वजह हुकूमत की जानिब से गलत प्लानिंग को ठहराया जा रहा है। एक ही वक्त में हुकूमत की गैस फील्ड की मरम्मत हो रही है, जबकि एंग्रो के LNG टर्मिनल की ड्राई डॉकिंग जारी है। पावर डिवीजन के हुक्काम का दावा है कि इस वक्त मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल सिर्फ 3000 मेगावाट है, जबकि ज़राए का कहना है कि बिजली शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया है। बिजली की मजमूई पैदावार 19000 मेगावाट और तलब 25000 मेगावाट है। मुल्क में इस वक्त बिजली की पैदावारी सलाहियत 34500 मेगावाट के करीब है, मगर ट्रांसमिशन लाइन्स में सिर्फ 24000 मेगावाट बिजली तरसील करने की सकत है। शदीद गर्मी में मुल्क के शहरी इलाकों में हर घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जबकि देही इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 18 घंटों तक जा पहुंचा है। लाहौर में शदीद गर्मी के बायस बिजली की तलब 4700 मेगावाट से तजावुज़ कर गई है, जबकि लेस्को हुक्काम का कहना है कि उन्हें सिर्फ 4000 मेगावाट बिजली दस्तयाब है। 700 मेगावाट के फ़र्क के बायस मुख्तलिफ इलाकों में हर घंटे बाद 1 घंटे बिजली बंद की जा रही है। इस्लामाबाद के शहरी इलाकों में हर 4 घंटे बाद और रावलपिंडी में हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में शहरी 5 घंटे, जबकि देहात में रहने वाले 14 से 16 घंटे तक की लोड शेडिंग भुगत रही हैं। बलूचिस्तान के शहरी इलाकों में 7 से 8 घंटे, जबकि देही इलाकों में 16 से 18 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। इसके अलावा सिंध के शहरी और देही इलाकों का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से 3 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। 3 से 4 घंटे जा रही है सर, और जो 3-4 घंटे हैं वो बहुत अजियत के हैं। 4 घंटे लाइट होती है और 12-14 घंटे 15 घंटे लाइट नहीं होती है। हुकूमती दावे देख ले और लोड शेडिंग देख ले। पावर हाउस बना दी है, नई बिजली पैदा करने के जो बन गए, उसको घर तक कैसे लाना है, आपके दुकान तक कैसे आना, उस पर किसी ने हाथ नहीं लिया। 3 बजे गई है, रात को 6 बजे आई है, फिर 8 बजे गई है, रात को 9:45 बजे आई है। घड़ी जा रही है, आधे घंटे के बाद जा रही है, अभी भी जाके देखो लाइट गई हुई है। अब तो हम ये बोलते हैं कि वो बताओ कि कब लाइट आएगी, लाइट होती नहीं है। हम 8 घंटे के लिए दुकान खोलते हैं, 6 घंटे लाइट नहीं होती, 2 घंटे लाइट आती है। कोई टाइम नहीं है, कल को लाइट गई 2 बजे गई, रात को सुबह 4 बजे लाइट आई। लोड शेडिंग 12-12 घंटे होती है, 2.5 घंटे 3-3 घंटे, कुछ पता ही नहीं है कब आएगी लाइट, जाती है तो आने का नाम ही नहीं लेती। 12 घंटे दुकान खुली हुई होती है, 8 घंटे लाइट नहीं होती है। सारा दिन मजदूरी करते हैं, जब रात को रोज सोने का टाइम आ जाए 12 बजे से लेकर 1 बजे तक तो बिजली बंद हो जाती है। इस्लामाबाद के जितने भी साइड एरिया हैं उनकी तो ये सूरत हाल है कि 8-8 घंटे बिजली गायब। पहले हुकूमत में जिस तरह का था, अब भी वही लोड शेडिंग शुरू हुई। जहाँ 2-2.5 हजार रुपया बिल आता था, वहाँ 10-10 हजार रुपया बिल आ रहे हैं। लोड शेडिंग भी हो रही है। मुझे तो इस हुकूमत की कोई समझ नहीं आ रही। लोड शेडिंग तो ज्यादा हो रही है, जिसमें कारोबार में ज्यादा मुतासर हो रहा है। सुबह 9 बजे बिजली नहीं होती, 6 बजे 7 बजे आ जाती है। बस 1 घंटे के लिए आती है और 3-3 घंटे के लिए नहीं होती। 3-4 घंटे हो गए लोड शेडिंग में, बिजली नहीं है, बहुत तंग आया यार। एक आधा घंटे बिजली होगी, 2 घंटे नहीं है। 2-2, 3-3 घंटे लाइट नहीं होती। हुकूमत ये बिजली बेचती है, वो कंपनियां बिजली ले नहीं रही, उसका सारा खमियाजा आवाम भुगत रहा है। इस तमाम सूरत हाल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए तवानाई जनाब हम्माद अजहर साहब। हम्माद अजहर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, ये मुल्क में औसतन जो डिमांड है बिजली की वो 16000 मेगावाट है, जबकि हमारी जनरेशन कैपेसिटी 35000 मेगावाट है। जब हम बिजली ज़्यादा बना सकते हैं और डिमांड औसतन कम होती है, तो ये लोड शेडिंग की वजह क्या है? देखें, जो आपकी इस वक्त डिपेंडेबल कैपेसिटी है सिस्टम में वो 33000 मेगावाट है, और इसके अंदर जो आप एक टाइम पे बरूए कार ला सकते हैं वो 25000 मेगावाट है, और जो आप तरसील कर सकते हैं वो कुछ 24000 मेगावाट के करीब है, क्योंकि उस पर आपकी ट्रांसमिशन की तरसील के निज़ाम पे एक कैप है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो आपने तारीफ़ी इसमें दिया अपना वो जो आपने प्रोमो दिया, उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो वजाहत जिसकी ज़रूरी है। कोई भी गैस फील्ड ऐसी नहीं है जो ड्राई डॉकिंग पीरियड के दौरान जो है वो बंद है। 4 गैस फील्ड्स एनुअल मेंटेनेंस के लिए बंद होनी थी, इस दौरान 3 को हमने ड्राई डॉकिंग के बाद स्केड्यूल कर दिया और 1 को ड्राई डॉकिंग से पहले स्केड्यूल कर दिया, और जिस 1 को ड्राई डॉकिंग से पहले स्केड्यूल किया वो आज अल्हम्दुलिल्लाह 80% अपनी गैस की सप्लाई जो है वो लाइनों में दे रही है। तो कोई गैस फील्ड ऐसी नहीं है कि जो ड्राई डॉकिंग पीरियड जब हमारा RLNG टर्मिनल डाउन है तो इस दौरान वो आउटेज में है। दूसरी चीज़ ये कि लोड शेडिंग की वजह क्या है।
لوڈ شیڈنگ کی وجہ انسٹالڈ کیپیسٹی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے 2 RLNG کے ٹرمینل جو ہیں وہ پورٹ قاسم پہ کھڑے ہیں. جو بیرون ملک سے RLNG آتی ہے اس کو سمندر سے آپ کے پورٹ کے اوپر جو پائپ لائنز ہیں اس میں ٹرانسمٹ کرتے ہیں. کانٹریکٹ کے مطابق 15 سال میں 2 مرتبہ ان کی ڈرائی ڈاکنگ یعنی مینٹیننس ضروری ہے. اور جو انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن کا ادارہ ہے فرانس کا، اس نے یہ کہا ہے کہ 30 جون کے بعد اگر آپ نے اس کی ڈرائی ڈاکنگ نہ کرائی تو یہ جہاز کام ہم اس کو نہیں کرنے دیں، مطلب یہ جہاز کام نہیں کر سکے گا، اور جو بھی کام اس کو اگر آپ کرائیں گے تو پھر آپ کے اوپر پینلٹیز لگ جائیں گی انٹرنیشنل شپنگ لاء کے تحت. تو لہٰذا یہ اس کی ڈرائی ڈاکنگ ہو رہی ہے اور یہ پروسیس پیر تک چلے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیر تک سسٹم میں گیس نہیں ہوئے گی. ہم متوقع کر رہے ہیں کہ کل سے، کیونکہ وہ جہاز آ کے لگ چکا ہے اور اس کے کنیکشنز ہو چکے ہیں، تو کل سے گیس سسٹم میں آنا شروع ہو جائے گی 100 MMCFT 600 میں سے ٹوٹل، اور پیر تک یہ مکمل گیس آ گئی ہوگی. دوسری وجہ لوڈ شیڈنگ کی یہ ہے، ایک تو یہ کہ جتنی دیر یہ ڈرائی ڈاکنگ ہو رہی ہے اتنی دیر ہمارے گیس کے پلانٹس اپنی پوری کیپیسٹی پہ نہیں چل رہے، پاور پلانٹس. دوسری وجہ یہ ہے کہ ٹربیلا ڈیم جو اس وقت اپنے پیک پہ ہوتا ہے بجلی، جو پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم ہے، وہ صرف 25% کیپیسٹی پہ اس سال چل رہا ہے، کیونکہ جو آپ کے شمالی علاقے ہیں ان کے اندر برف نہیں پگھلی، وہاں پہ موسم گرم بہت لیٹ ہوا ہے، تو وہاں پہ پانی کا فلو پچھلے 2 ہفتے میں بہت کم ہو گیا ہے. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ وہ فلو اب بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور 20-30% جو ہے وہ بڑھا ہے پچھلے 2 روز کے اندر، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تربیلا بھی کی صورتحال بھی اگلے ہفتے تک بہتر ہو جائے گی، اور یہ RLNG کا ٹرمینل جو ڈرائی ڈاک کر رہا ہے جس کی وجہ سے گیس کے پاور پلانٹس کچھ بند ہیں، یہ بھی پیر تک اس کا کام بھی مکمل ہو جائے گا، تو اگلے ہفتے تک صورتحال کافی بہتر ہو جائے گی. جی احمد اظہر صاحب، یہ جو ہائیڈل بجلی والا مسئلہ ہے یہ تقریباً ہر سال ہوتا ہے، اور یہ آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ LNG ٹرمینل کی ڈرائی ڈاکنگ ہو رہی ہے، پھر آپ کے کنر پساکی اور قادرپور کی مینٹیننس جو ہے وہ ڈیو تھی ہی. یہ تمام صورتحال ہر سال پیدا ہوتی ہے، اس سال بھی ہوئی، تو اس سال بھی کوئی بڑی اچھی پرفارمنس تو نہیں ہے. اس دفعہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی کمزور فیصلہ سازی اور بد انتظامی کی وجہ سے یہ بحران ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. دیکھیں جو ہمارے پاور پلانٹس ہیں نا، اگر آپ کے جو پاور پلانٹس RLNG ٹرمینل سے چلتے ہیں وہ 4000 میگا واٹ کے قریب ان کی کیپیسٹی ہے، اور جبکہ دوسرے جو آپ کے امپورٹڈ RLNG کی میں بات کر رہا ہوں، جبکہ دوسرا آپ کا جو تربیلا ڈیم ہے وہاں سے ہمیں 3500 میگا واٹ اس وقت کم مل رہا ہے جتنا ملنا چاہیے. تو یہ ملا کے 7500 میگا واٹ کی ایک قلت بنتی ہے اگر ہم کوئی میجر نہ لیں. اب ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی کیپیسٹی ہو، اگر دونوں چیزیں ایک ٹائم پہ آ جائیں کہ تربیلا میں پانی بھی کم ہے اور RLNG کا ڈرائی ڈاکنگ بھی ہو رہی ہے، تو 7500 میگا واٹ سسٹم سے اگر نکل رہے ہیں 24000 میگا واٹ کے سسٹم سے، تو پرابلم تو آئے گی. تو اس 7500 میں سے ہم نے کوئی 5-1000 میگا واٹ تو کور کر لیے ہیں، اور باقی کی ہم جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. اب سوال یہ کہ آیا یہ اوائڈ ہو سکتا تھا؟ دیکھیں اگر RLNG کی ڈرائی ڈاکنگ ہو رہی ہوتی لیکن تربیلا اپنے پورے پوٹینشیل پہ ہوتا تو کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. اسی طرح اگر تربیلا ڈاؤن ہوتا اور ہمیں اس ٹائم پہ ڈرائی ڈاکنگ نہ کرنی پڑتی تو تب بھی صورتحال بڑی کنٹرول میں رہنی تھی. یہ دونوں چیزیں جو ایک ہفتے کے لیے اکٹھی ہو گئی ہیں، اور اس میں حکومت کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ برفیں نہیں پگھلی اوپر، یہ قدرتی عمل ہے. دوسری طرف RLNG کا 15 سال میں جو 2 مرتبہ ڈرائی ڈاکنگ ہونی ہے اس کا ہمیں صرف اگر 1 ماہ پہلے بتایا جا رہا ہے تو ہمارے پاس بہت کم نوٹس ہے، اور ہم اس کی قانونی چارہ جوئی کریں گے اب کہ ہمیں اتنا لیٹ کیوں بتایا گیا، پچھلے سال ہی کیوں نہیں فرم ڈیٹ دے گی. لیکن وہ تو بعد کی باتیں ہیں، ابھی جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہماری کوشش ہے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر صورتحال کو سمیٹیں. اچھا، گزشتہ جمعے کو چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے توانائی اسد عمر نے ہمارے پروگرام میں یہ اعتراف کیا تھا کہ کوئی شک نہیں کہ فیصلوں میں تاخیر انرجی بحران کی وجہ بنی. میں آپ کو سنواتا بھی ہوں. اسد عمر صاحب، آپ بتائیے گا کہ تیسرا گیس بحران ہے PTI حکومت کا جو ہمارے سر پہ کھڑا ہے، صاف نااہلی نظر آتی ہے اور کوئی پلاننگ نظر نہیں آتی. اس کی وجہ سے ایک بڑی کرائسس سچویشن پیدا ہو گئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو فیصلہ سازی جو لوگ ذمہ دار ہیں انہوں نے نہیں کی، بر وقت فیصلہ سازی نہیں ہوئی، اور اسی لیے CCOE کی جو پچھلی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر یہ بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک اعظم سواتی صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے تاکہ انویسٹیگیشن کی جائے کہ کہاں پہ کمزوری رہی ہے اس فیصلہ سازی کے اندر. ضرور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محکمے کے اندر بھی فیصلہ سازی کے اندر کمزوری رہی ہے، اور اس کے بعد ساتھ ہی اس کے ساتھ یکجا ہو گئے. اس کے باوجود انرجی منسٹر جو ہیں حماد اظہر، انہوں نے پورا اپنا ایک میٹیگیشن پلان بنایا ہے. جی حماد اظہر صاحب، دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ پچھلے سال جب یہ کمپنی ایکسٹینشنز مانگ رہی تھی فرینچ کی کمپنی سے، تو اس وقت محکمے کو بھی
اور اس کمپنی کو بھی یہ بات تو معلوم تھی کہ سرٹیفکیشن ایکسپائر ہو گئی اور اب ایکسٹینشن پہ چل رہی ہے. میں تو انرجی منسٹر نہیں تھا اس وقت, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت حکومت کو, محکمے کو اور کمپنی کو, سب سے زیادہ ذمہ داری کمپنی کے اوپر ہے کہ اس کو یہ بر وقت اطلاع بھی دینی چاہیے تھی اور ڈیٹ تعین کر لینی چاہیے تھی کہ اب ہم پیک سیزن اگلے سال کا آنے سے پہلے ہمیں اس ڈیٹ پہ ہم نے اس کو ڈرائی ڈاکنگ کرانا ہے, جو کہ نہیں ہوا. بہرحال یہ چیز تو انکوائری میں سامنے آئے گی. انکوائری سے پہلے میں کوئی اس پہ کامنٹ کروں تو وہ انکوائری پہ اثر انداز کرنے کے مترادف ہوئے گا. دوسری آپ جو بات کر رہے ہیں کہ نومبر دسمبر میں پاور سیکٹری نے کہا تھا, وہ RLNG کے کارگو سے ریلیٹڈ بات ہے. ہم RLNG کے ٹرمینل کی بات کر رہے ہیں کہ جو اس کے ٹرمینل کی مینٹیننس ہونی ہے. اچھا, ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ 3 سال میں ایک بھی نیا LNG ٹرمینل نہیں لگا, حالانکہ اس کی پلاننگ ہوتی رہی. ندیم بابر صاحب اس پر کیا کہتے تھے, میں وہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. 2.5 سال میں سارٹ آؤٹ تو آپ کر لیتے رہے, آپ اپنا اسٹرکچر, اپنا فارمولا بنا کے, سب بن چکا ہے, 2.5 سال ہو گئے نا سر. میری بات سن لیں, وہ بن چکا ہے. ایک ٹرمینل اگلے مہینے کے اینڈ پہ کنسٹرکشن شروع کرنے والا ہے, ان کا اوگرا لائسنس رہ گیا ہوا ہے, وہ اس کی آج کل میں اپروول ہو جائے گی, وہ کنسٹرکشن شروع کرنے والا ہے. دوسرا ٹرمینل جو ہے وہ 2021 کے سیکنڈ ہاف میں کنسٹرکشن شروع کرنے والا ہے. یہ مرچنٹ ٹرمینلز ہیں, ان پہ کوئی کیپیسٹی پیمنٹ نہیں دینی پڑے گی گورنمنٹ کو. سر, ایک لگنا تھا اس سال جنوری میں اور ایک اس سال کے مڈ میں, کیا ہوا ان کا؟ ایک تو ورچوئل پائپ لائن بن رہی ہے جس کی ہم منظوری دے چکے ہیں, اور دوسرا جو ٹرمینل ہے اس کا لائسنس گرانٹ کر دیا گیا ہے, اور اس کے حوالے سے ہر ہفتے علی زیدی صاحب جو پورٹس کے منسٹر ہیں, ان کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہوئی ہے جو نئے RLNG ٹرمینل کے حوالے سے تمام معاملات دیکھ رہی ہے. اور جو لوگ نیا ٹرمینل لگانا چاہ رہے ہیں, میری ان سے بات ہوئی ہے, وہ مطمئن نظر آتے ہیں کہ جس رفتار سے کام چل رہا ہے انشاءاللہ جلد FSRU جو ہے اس کے وہ آرڈر پلیس کرنے کی پوزیشن میں ہوئیں گے, اور آن شور بھی اس کی تعمیر کا کام شروع ہو جائے گا. چلیں, یہ بتائیں نا کہ یہ ماشاءاللہ تیسرا سال ہے PTI گورنمنٹ کا, اور یہ پہلا بحران نہیں ہے ان 3 سالوں میں جس کا سامنا قوم کو کرنا پڑ رہا ہے. اگلے سال اور آئندہ اس طرح کا بحران ہم نہیں دیکھیں گے, اس کے لیے کیا آپ یقین داری کرا سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے سال ہم یہ جو چیزیں نشاندہی میں نے جن کی پہلے کی کہ اگر ہمیں ایڈوانس نوٹس ملے, ہائیڈرولوجی کی سٹڈیز کو زیادہ بہتر بنایا جائے. میں خود کیونکہ ابھی میں نے مہینہ 2 مہینے پہلے یہ جو منسٹری سنبھالی ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک پلاننگ کا سیل بنائیں جہاں پہ صرف اگلے مہینے کی پروجیکشن ڈیمانڈ سپلائی کی یا 2 مہینے کی نہیں بلکہ پورے سال کی ہونی چاہیے. اب ایک خامی رہ گئی ہے, اور یہ میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں کر رہا, کہ آپ کی انرجی سیکیورٹی بہت زیادہ امپورٹڈ فیولز کے اوپر چلی گئی ہے. کارگو کب آئے گا وہ ٹیک اور پے ہے, وہ کارگو کو جس نے کنورٹ کرنا ہے, جس مشینری نے آن شور, وہ موجود ہے, اس کی صحت کیسی ہے, پھر وہاں سے لے کے سائی وال کول تک یا جہاں تک بھی وہ جو سپلائی پہنچنی ہے وہ کیسے پہنچنی ہے, اس سارے کے دوران پیمنٹس کا کیا میکنزم ہے, کس ریٹ پہ آپ کارگو خریدیں. یہ سارا ایک امپورٹڈ فیول کی وجہ سے نا ایک گنجل بنا ہوا ہے جس کو ہمیں کچھ سیدھا کرنے کی ضرورت ہے بڑی پریسائز پلاننگ کے ذریعے, اور کچھ ہمیں اپنی ریلائنس امپورٹڈ فیولز کی طرف, امپورٹڈ فیول سے نکال کے لوکل فیول کی طرف لے جانی پڑیں گی. کیونکہ جس طرح آپ کا ملک گرو کر رہا ہے تو اس طرح آپ کی یہ اتنی مشکل لوجسٹکس کے ساتھ کہیں پہ بھی ہلکی سی کوئی خامی آ جائے تو وہ پوری لوجسٹکس جو ہے اس کا ڈومینو افیکٹ ہوتا ہے باقی سارے سسٹم کے اوپر. تو یہ پورا سسٹم اس امپورٹڈ فیول کی وجہ سے بڑا فریجائل ہوا ہے, اس کو ہمیں سارے کو اب بیٹھ کے ٹھیک کرنا پڑے گا. چلیں, ہماری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, آپ یہ کر سکیں اپنے اس دور حکومت میں. بہت شکریہ آپ کا حماد اظہر صاحب. گفتگو آپ نے سنی, یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے معیشت کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں ہیں, پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے, ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے اچھی حوصلہ افزا خبریں ہیں. تفصیل سے بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. کرونا وائرس کے پیش نظر مشکل معاشی حالات کے باوجود پاکستانی معیشت نے پچھلے سال تقریباً 4% سے گرو کیا, جو حکومت کی یقیناً شاندار کامیابی ہے. اور آج پاکستان کی معیشت کے لیے مزید 2 اچھی خبریں سامنے آئی ہیں. ایک یہ کہ FBR نے اس سال ٹیکس وصولیوں کا جو ہدف ہے وہ 4700 ارب روپے رکھا گیا تھا, اور اس ہدف کو اس نے حاصل کر لیا ہے. دوسری یہ کہ اس مالی سال برآمدات 25 ارب 30 کروڑ ڈالرز کی ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی ہیں. گزشتہ مالی سال کا FBR کا ریوائز ٹیکس ٹارگٹ 4700 ارب روپے تھا, جس کے حصول میں ادارے نے 4725 ارب اکٹھے کیے. یعنی گزشتہ مالی سال حکومت کو ٹیکس آمدنی میں 18% سے زائد کا اضافہ ہوا. حکومت نے مالی سال کا ٹیکس آمدن ہدف 5800 ارب رکھا ہے. وزیر خزانہ شوکت نرین پر امید ہیں کہ یہ ہدف حکومت ٹیکنالوجی کے استعمال اور دیگر اقدامات سے حاصل کر لے گی.
ہم نے 4.7 کو بیس لیا ہوا ہے, اس کو 5.8 ٹریلین پہ لے کے جا رہے ہیں. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جو روڈننگ کے اوپر 3 لاکھ جو ہم لوگوں نے 3.25 لاکھ کیے, اس میں 25 بلین ہمیں ایڈیشنالٹی آئی تھی. اب ہمارے پاس اس وقت تو صرف IFBR کے پاس جو پروفائلز ہیں وہ 7.2 ملین ہیں, اور نادرا کو ملا دیں تو 15 ملین. تو اگر ہٹ کرتا ہوں 2 ملین کو, تو میں 150 بلین تو یہیں سے آئے گا. اس دفعہ ابھی 12-13 بلین کی ہماری یہ POSs کا ہے, ابھی تو 10,000 استعمال ہوئے ہیں. جب 80,000 یہ استعمال ہوں گے تو 40-50 بلین 60 بلین تو یہ جائے گا, اور ہم اس کو زیادہ کریں گے ڈیورنگ دی ایئر. ہم اس کو ہوپ فلی لے کے 1.25 لاکھ پہ لے کے جائیں گے. اس میں ٹریک اینڈ ٹریس آ جاتا ہے. اس کے بعد سپلائی چینز ہیں. ہم نے بہت اس میں ہوم ورک کیا ہوا ہے ابھی, کافی ریونیو اس کے بعد ہماری گنجائش ہوتی ہے, اور وہ ہوگی انشاءاللہ. وی آر ویری کانفیڈنٹ کہ 5.8 ٹریلین جو ہے ہم پورا کریں گے. گزشتہ مالی سال کے اختتام پر ہماری برآمدات 25 ارب 30 کروڑ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں. خوشائند بات یہ ہے کہ پچھلے ماہ برآمدات 2 ارب 70 کروڑ ڈالرز ہیں, جو پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی ایک مہینے میں سب سے زیادہ ہیں. مشیر تجارت رزاق داؤد نے بتایا ہے کہ پچھلے سال پاکستان کی برآمدات 18% اس میں اضافہ ہوا ہے. ایکسپورٹس جو پورا سال کا رزلٹ سامنے آگے ہے, اور الحمدللہ پچھلے سال کے مقابلے میں اضافہ ہوا ہے 18%, تو گروتھ ہوا 18%. ایکسپورٹس آف گوڈز پورے سال میں 25.3 بلین ڈالرز. یہ ہے the highest we've had in our history. پہلے تھا 2013 اور 14 میں, وہ اس وقت تھا 25.1, تھوڑا سا انکریز ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جون کا مہینہ یہ ہے 2.7 بلین ڈالرز صرف جون کے مہینے میں. گڈز 25 بلین 25.3. ابھی اس کے ساتھ ایڈ کرو سروسز میں ہمارے ایکسپورٹس ہیں نا, وہ ہو گئے ہیں 6 بلین. تو پورے سال میں گڈز اور سروسز 31 بلین. اچھی خبریں ہیں, اس پر مزید بات کریں گے. ماہر معیشت جناب مزمل اسلم صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید مزمل صاحب. سر یہ بتائیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے ہر مہینے 2 ارب ڈالر کا اضافہ ہو رہا ہے ہماری برآمدات میں, اور پچھلے مہینے تو ریکارڈ ہی ٹوٹ گیا, یعنی 2.7 ارب ڈالر. اس کو دیکھتے ہوئے حکومت نے جو اپنا ٹارگٹ رکھا ہے اگلے مالی سال کا, وہ 26.8 ارب ڈالر رکھا ہے. تو یہ کم نہیں رکھا حکومت نے ٹارگٹ, زیادہ رکھنا چاہیے تھا حکومت کو؟ دیکھیں میرے خیال سے یا تو انہوں نے غلطی کی ہے, اچھا, یا تو انہوں نے اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے. اگر جون کے مہینے میں 2.7 ارب ڈالر تھی, میں کہتا ہوں کہ 2.5 ارب ڈالر کا بھی اگر ایوریج ہو تو 12 مہینے کا 30 ارب ڈالر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر 30 ارب ڈالر کے قریب یہ گڈز کی ایکسپورٹ نہیں کرتے تو پھر جو ہے فائدہ نہیں ہے. اگر اس سال 25.3 ارب ڈالر کیے ہیں, اور اگلے سال صرف جو آپ کہہ رہے ہیں 26.3 یا 8 ارب ڈالر, تو یہ نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ اگلے سال دنیا بھی کھل چکی ہوگی. پھر ہم نے اتنا ٹرف دیا, اسٹیٹ بینک نے اتنا فائنینس دیا ہے. اسٹیٹ بینک کہتا ہے 450 ارب روپے کی مشینری کی میں نے فائنینسنگ کر دی ہے. تو یہ تمام چیزوں کے بعد اگر ہم 30 ارب ڈالر پہ نہ, اور پھر پرائم منسٹر کی کل کی اب تقریر سنیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر پہ خاص فوکس ہے. اچھا یاد رکھیے گا کہ یہ ہم نے ٹارگٹ اچیو کیا ہے صرف 6 ملین کاٹن کی بیلز میں. 2013-14 میں ہماری کاٹن ہوتی تھی 1 کروڑ 40 لاکھ, اس سال صرف 60 لاکھ ہوئی. اس سال کی بات کر رہی ہے حکومت, جو نیا سال ہے اس میں حکومت ٹارگٹ کر رہی ہے کہ 1 کروڑ تک ہم پہنچ جائیں. تو اگر یہ پہنچ جاتے ہیں ہم, تو ویسے ہی ہم 30 ارب ڈالر کو ہمیں ٹچ کر لینا چاہیے. تو یہ جو ہے حکومت نے جو ہے تھوڑی سی زیادتی کی ہے, جس نے بھی یہ ٹارگٹ سیٹ کیا ہے. بہت کم ٹارگٹ ہے. حکومت کے سامنے ایک اور چیلنج بھی سامنے کھڑا ہوا ہے کہ درآمدات جو ہیں ہماری 50 بلین کو عبور کر چکی ہیں, یعنی 50 بلین ڈالرز کو عبور کر چکی ہیں. یعنی ایکسپورٹس کی رفتار میں اضافہ امپورٹ کی رفتار سے تقریباً آدھا بھی نہیں ہے. تجارتی خسارہ اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا مسئلہ پھر بھی سامنے آئے گا. اس لیے فورن ایکسچینج, اس سب کام کے لیے فورن ایکسچینج جو ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ تو یہ جو اس وقت ہمارا جو درآمدی بل, جو امپورٹ بل آپ بتا رہے ہیں 50 ارب ڈالر, اس میں پچھلے 3-4 مہینے میں ایک دم تیزی آئی ہے. اور اس کی تیزی کی 2 وجوہات جیسے میں نے بتا دی. ایک تو اسٹیٹ بینک نے جو ہے فائنینس دیا ہے کہ باہر سے مشینیں آئیں. دوسرا یہ کہ عالمی مارکیٹ میں اس وقت جو ہے کموڈٹی پرائسز آل ٹائم ہائی پہ چلی گئی واپس سے, اور تقریباً یہ جو قیمتیں ہیں, چاہے وہ لوہے کو لے لیں, اناج کو لے لیں, کیمیکلز کو لے لیں, ہر چیز کی قیمت جو ہے آگ لگی ہوئی ہے اس وقت دنیا میں بیکاز آف دا کووڈ, کیونکہ دنیا کھلی ایک دم قیمتیں بڑھ گئیں. اس کی وجہ سے بھی ہمارا درآمدی بل بڑھ گیا. میں کل گیتا گوپی ناتھ IMF کی جو چیف اکانومسٹ ہیں,
اس کو پڑھ رہا تھا, وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ٹیمپریری ہے, ٹرانزیٹری ہے, یہ کچھ دن مہینوں میں واپس نیچے آ جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے 3-4 مہینے درآمدی بل پہ پریشر رہے گا, پھر 3-4 مہینے بعد وہ جب عالمی مارکیٹ میں قیمتیں نیچے آنا شروع ہوں گی تو اس میں ٹھہراؤ آئے گا. دوسری چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اس سال ہم نے اناج بہت امپورٹ کیا تھا, چینی ہو گئی, خوردنی تیل تو قیمت بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے, پھر گندم تھا, تو ابھی ہماری ریکارڈ فصلیں آئی ہیں. اس کے باوجود وزیر خزانہ جو ہے پاکستان میں امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمارے کوئی ریزروز بچ جائے, کوئی شوق نہ آئے. تو ہمارا اس سال جو کھانے پینے کا امپورٹ کا بل ہے, پھر جیسے میں نے آپ کو ابھی ابتدائیے میں بتایا تھا کہ ہماری کپاس کی فصل اڑ گئی تھی پچھلے سال لوکسٹ ٹڈی دل کی وجہ سے, تو اس سال اگر کپاس بھی اچھی ہوتی ہے تو کہیں سے ہمارا درآمدی بل جو ہے کنٹرول میں بھی آ جائے گا. چل یہ تو بات ہو گئی ہماری ایکسپورٹس کے حوالے سے. اگر آپ ریونیو کلیکشن کی بات کریں تو ٹیکس کی بات کر لیتے ہیں. وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ اگلے مالی سال کے لیے 5.8 ٹریلین کا ہدف ہمارے لیے چیلنجنگ ہے. آپ کے خیال میں حکومت کی ٹیکس آمدنی میں اضافے کے لیے کی گئی اصلاحات یہ کتنی مؤثر ہے؟ آپ نے کووڈ کے سال میں 750 ارب روپے فالتو جمع کیا. اس سال ہماری شرح نمو 4% تھی, اگلے سال کی حکومت نے آئیڈیا دیا کہ 4.8% ہوگی. آپ کی معیشت بھی انشاءاللہ تعالیٰ کھل جائے گی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, یہ کہ 1.25 لاکھ یہ اس کے بعد ہمارا اتنا ٹیکس ہو جائے گا, اس کے علاوہ یہ ہمارا 5,800 ارب ٹیکس ہونا چاہیے. 5,800 جی. اور یہ ساری چیزیں جو شوکت ترین صاحب جو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ پتہ نہیں 150 ارب یہاں سے ہو جائے گا, 125 ارب وہاں, اگر وہ باتیں کریں تو 6,000 ارب کراس کر لینا چاہیے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ FBR کے اقدامات, حکومت کی کوششیں, ان سے ٹیکس جو ہے اس کی کلیکشن میں اضافہ ہوا ہے. لیکن جو ٹیکس کا جو ہمارا میجر پارٹ ہے وہ صنعتی شعبے سے آتا ہے, اور زراعت کا معیشت میں حصہ تقریباً 25% ہے, لیکن ٹیکس یہاں سے آتا ہے صرف 1%. اسی طرح جیولرز, پراپرٹی ڈیلرز, ویڈنگ اکانومی سمیت دیگر کئی شعبے ہیں. اب تک FBR ان شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں کامیاب نہیں ہو سکا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر آدمی جو ہے وزیر اعظم سے جا کے مل لیتا ہے. جس کو کوئی ٹیکس لگتا ہے یا وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ ہڑتال کرتا ہے, گھٹنے ٹکا دیتا ہے. آپ اس بجٹ کی 20 دنوں میں دیکھ لیں, ایک آپ کے سامنے مثال ہوگی, آئل ٹینکرز والوں نے ہڑتال کر دی تھی. وہ ٹیکسٹائل والے میں سن رہا تھا کہ اگر یہ ہم پہ لگا تو ہم ملک سے باہر لے جائیں گے. زندگی بھر یہ ملک جو ہے ٹیکسٹائل والوں کو کھلا کھلا کے تھک گئی, لیکن وہ ابھی بھی جو ہے ان کی ناشکری دیکھیں یا ان کی وہ دیکھیں کہ کمٹمنٹ دیکھیں, ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم اپنی سرمایہ کاری باہر لے جائیں گے. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا, اور یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں اس سے نگاہیں ہٹا کے جو نہیں دے رہے ان کو جو ہے ٹیکس نیٹ پہ لانا پڑے گا. بہت بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب, آپ نے گفتگو سنی. اچھی خبریں آ رہی ہیں معیشت کے میدان سے. مزید زور لگانے کی ضرورت ہے, ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. معیشت انشاءاللہ اور بہتر ہوگی, ملک کے حالات اچھے ہوں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ ہیڈ لائنز دیکھ سکیں گے, اور اس کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. آج قومی اسمبلی میں پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اہم اجلاس پہر 3 بجے سے یعنی 7 گھنٹے سے مسلسل جاری ہے. اجلاس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کر رہے ہیں. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سمیت پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, وفاقی وزراء, چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی اجلاس میں شریک ہیں. یہ اجلاس اس حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں. اجلاس میں قومی سلامتی کی داخلی اور خارجی صورتحال, افغانستان کے مفاہمتی عمل میں پیش رفت, افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء, امریکہ کی جانب سے پاکستانی اڈوں کے مطالبے اور خطے کے بدلتے منظرنامے سمیت مقبوضہ کشمیر کے معاملات اور بھارت سے تعلقات کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے. سول ملٹری حکام نے مختلف امور پر اجلاس کو بریفنگ دی ہے. سرکاری اعلامیے کے مطابق شرکاء کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے افغان امن عمل میں اخلاص کے ساتھ نہایت مثبت اور ذمہ دارانہ کردار ادا کیا. پاکستان کی بھرپور کاوشوں کی بدولت افغان دھڑوں, متحرک گروپوں کے مابین مذاکرات کی راہ ہموار ہوئی ہے. امریکہ اور طالبان کے مابین بھی بامانی گفت و شنید کا آغاز ہوا ہے. افغانستان کی سرحد پر 90% باڑ کا کام مکمل کر لیا گیا ہے, جبکہ کسٹمز اور بارڈر کنٹرول کا نظام بھی تشکیل دیا جا رہا ہے, مؤثر نظام تشکیل دیا جا رہا ہے. اور اجلاس میں
امید کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ آخری اطلاعات آنے تک اس وقت بھی سوال و جواب کا سیشن جاری ہے اور اراکین سفارشات پیش کر رہے ہیں۔ ان سفارشات کو سیکیورٹی پالیسی کا اہم حصہ گردانا چاہیے۔ اس تمام صورتحال میں بات کریں گے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ سر ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کا سلامتی پر جو یہ اجلاس جاری ہے، 7 گھنٹے طویل یہ ہو چکے ہیں، اجلاس جاری ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی ادھر موجود ہیں، ڈی جی ISI بھی موجود ہیں۔ آپ ایک دفاعی تجزیہ کار کی حیثیت سے اس اجلاس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، کتنا اہم ہے یہ؟ جی دیکھیے، جس قسم کے ایشوز پاکستان اور پاکستان کے ارد گرد ہمارے خطے میں موجود ہیں، افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء اور اس کے بعد پھر وہاں پر جو ویکیوم ڈیولپ ہو رہا ہے، اس سے کیا اثرات افغانستان میں کیا ہوں گے اور اس سے پھر افغانستان کے سے اثرات کیسے باقی ممالک میں خاص طور پر پاکستان پہ کس قسم کے آئیں گے، اور یہ خطہ کیا شکل اختیار کرنے جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ بہت ایک اہم چیز تھی، جس کے اوپر سوالات بھی اٹھائے گئے ہماری سیاسی قیادت کی طرف سے، اور بہت ضروری تھا کہ نہ صرف حکومت اور افواج پاکستان اور اداروں کے بیچ میں جو ربط تھا صرف وہ قائم ہو، بلکہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈال پائے، اور اس کے ساتھ ان کا ایک کنکرنس ڈیولپ ہو کہ ہماری پالیسی واقعی میں مکمل طور پر ہمارے تمام کے تمام پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ اور ریپرزینٹیوز کے تھرو ایگریڈ پالیسی ہے۔ دوسرا کشمیر کا مسئلہ تھا، بہت ساری آوازیں اٹھی اس کے اوپر کہ کشمیر کے اوپر کیا ہو رہا ہے، اور جو معاملات ہیں 5 اگست 2019 کے بعد کے، اس کے بعد کیا پاکستان کی پالیسی ہے اس کے بارے میں، اور پھر ہندوستان کے ساتھ جس قسم کی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جس طرح LOC کے اوپر ایک سیز فائر ہوا، تو اس کے بعد سے اب تک پاکستان نے کیا کیا اور آگے پاکستان کا کیا لایا عمل ہوگا۔ میرا خیال ہے اس قسم کے جو اجلاس ہوتے ہیں جہاں پر کہ حکومت ادارے جو کہ حکومت کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور خاص طور پر اس کے اندر مددگار بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہماری سیاسی قیادت پارلیمنٹیرینز لیول کے اوپر، اور اس کے بعد پھر جو جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے اس کے لیول کے اوپر ایک بہت ضروری ربط کریٹ ہونا اور ایک ہم آہنگی کا سامنے آنا ایک لازمی جز ہے ہماری پالیسی کی اسٹرینگتھ کا اور پالیسی کی اونرشپ کا۔ تو میرا خیال ہے یہ بہت واضح طور پر اس میٹنگ کے بعد سامنے ہو کے سامنے آنا چاہیے۔ سر ویسے تو یہ جو اجلاس جاری ہے اس میں داخلی اور خارجی دونوں سیکیورٹی چیلنجز کے متعلق جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اجلاس ہے اب تک جو زیادہ فوکس ہے وہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء پر ہے، اور اس کے بعد کی صورتحال، اس پہ کیا حکمت عملی ہماری ہونی چاہیے، ہمارا کیا بیانیہ ہونا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تمام صورتحال کے بعد، یعنی امریکہ کی افواج یہاں سے نکلیں گی اور جو ہمارا قومی بیانیہ آئے گا، اس خطے کی صورتحال کیا ہوگی؟ کون سے چیلنجز ہوں گے پاکستان کو جس سے پاکستان کو نمٹنا ہوگا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو پاکستان کو خود اپنی سینٹرلٹی جو ہے، اپنی اہمیت، اس پہ فوکس کرنا ہے کہ پاکستان کو کہاں پہ اس کا، کیونکہ پاکستان اور افغانستان پچھلے ہمیشہ سے ہیں، لیکن پچھلے 40 سال سے جب سے افغانستان کے اندر کچھ انتشار کی کیفیت ہے، ایک جنگ کی کیفیت رہی ہے، ایک خانہ جنگی رہی ہے، تو اس کے اثرات پاکستان میں آئے۔ ہمارے ہاں اس وقت 3 ملین افغان ریفیوجی جو ہیں وہ رہ رہے ہیں، موجود ہیں، کچھ 1.5-2 لاکھ ملین کے قریب تو کیمپس کے اندر ہیں، اور باقی ہمارے معاشرے کا کہیں نہ کہیں پہ حصہ بن بیٹھے کسی نہ کسی شکل کے اندر۔ تو یہ کم از کم 30 لاکھ افغان ریفیوجیز یہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ سب وہیں سے نکل کے اور ان جنگوں کی کیفیت کے بعد نکلے۔ سب سے پہلا اثر تو یہ ہے۔ اس کے بعد پھر جس قسم کے گروپس یہاں پہ بنے، طالبان کا تو اب ایک علیحدہ افغانستان کے لیے یا امریکی افواج کے لیے مشکل بنی ان کی، لیکن ہمارے لیے تحریک طالبان پاکستان اور وہ لوگ گروپ جو کہ پاکستان کو، جن کو پھر جہاں پاکستان نے پرسو کیا تو وہ جا کے وہاں پہ چھپ گئے، اس میں بلوچ گروپس بھی شامل ہیں۔ یہ تمام کے تمام لوگ جن کو وہاں چھپنے کی جگہ ملی، اب جب وہاں پر ایک اور ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے تو ان گروپوں کو پھر سے ایکٹیو ہونے کا موقع مل رہا ہے اور ملے گا شاید۔ میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی پاکستان کو دھیان دینا چاہیے، اور اس کے اثرات ہم نے دیکھے، لاہور میں بلاسٹ ہوا، آج کوئٹہ میں بلاسٹ آپ نے سنا، تو یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ بلوچستان کے اندر جس قسم کا ٹیسٹنگ چیلنجز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ہمارے جوان شہادتیں دے رہے ہیں اس کے دفاع کے لیے، تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ایسی کیفیت میں ہمارے اوپر آئیں گی۔ تو پاکستان نہ صرف اپنی سرحدوں کا دفاع کرے، پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں ان پہ بھی کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا نظریہ اور ہماری پالیسی بڑی واضح ہونی چاہیے کہ یہ افغانستان کے لوگ، افغانستان کے عوام جس گورنمنٹ کو بھی چنیں گے، جس کے حق میں ووٹ دیں گے، اسی کو
دنیا بھی اور پاکستان بھی قبول کرے گا. پاکستان کسی بھی صورت میں کسی طریقے سے انٹرفیئر نہیں کرے گا کہ پاکستان میں کس کی حکومت، افغانستان میں کس کی حکومت ہونی چاہیے اور افغانستان میں کون سا دھڑا حاوی ہونا چاہیے، یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. اچھا، امریکہ کا رویہ رہا ہے کہ وہ پاکستان سے مطالبات کرتا رہا ہے، لیکن اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے امریکی افواج کے انخلا کا وقت افغانستان سے قریب آ رہا ہے، وہ لب و لہجہ نہیں ہے امریکہ کا جو ماضی میں ہوتا تھا. تو پاک چین تعلقات جو ہیں وہ ایک فیکٹر ہیں اس صورتحال میں تبدیلی کے لیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ میری نظر میں، اور میرا نظریہ رہا ہے یہ کافی عرصے سے، کہ میرا خیال ہے اب اس خطے سے ہٹ چکا ہے. اس کا انٹرسٹ افغانستان تھا کیونکہ وہاں پہ وہ 20 سال سے پھنسا بیٹھا تھا اور اس کی کوشش تھی کہ یہاں پہ ایک بہتر طریقے سے فیس سیونگ ملے جس سے وہ گزر جائے. پھر اس نے یہ اندازہ لگایا کہ وہ فیس سیونگ اس طرح کی ملنا مشکل ہے، تو اس نے اپنے کٹ اینڈ رن جسے کہتے ہیں اپنا سامان اٹھایا اور یہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہے، جس طریقے سے پہلے بھی ہو چکا ہے. 1989 کی میں بات کر رہا ہوں، 1990 کی. لیکن بہر صورت یہ خطہ افغانستان، پاکستان آج بھی یہاں قائم ہے. امریکہ کے انٹرسٹ کہیں اور ہو سکتے ہیں، لیکن اس خطے کے انٹرسٹ، اس خطے کے ممالک کے انٹرسٹ وہ یہیں پہ موجود ہیں. اس کے اندر چین کے بھی انٹرسٹ ہیں، اس کے اندر پاکستان کے بھی انٹرسٹ ہیں، اس کے اندر ایران کے بھی انٹرسٹ ہیں اور افغانستان کے بھی انٹرسٹ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب تک ہم ان تمام ممالک کو جو کہ خطے میں ہی ہیں اور خطے کے پڑوسی ممالک ہیں، ان سب کو ملا کے ہمیں وہ جو کوارڈ ہم نے کریٹ کیا اس میں ترکی بھی شامل تھا، جب ان کو ہم سب ساتھ ملا کے کوشش کریں گے کہ وہاں پر معاشی ترقی آ جائے، وہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے، سوشل سٹیبلٹی آ جائے، ہم باہر بیٹھ کے ان کو مدد دے سکتے ہیں لیکن وہاں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کا جو رول ہے وہ اس وقت آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا. وہ اس نے کوشش کی ڈرونز کے سلسلے میں پاکستان سے کچھ بات کرنے کی یا پڑوسی ممالک سے. میرا نہیں خیال کہ اتنی آسانی کے ساتھ روس اس کو سینٹریلیشن نیشنز کے اندر کہیں جگہ لینے دے گا، اور نہ ہی پاکستان نے تو بڑا واضح طور پہ کہہ دیا ہے. تو اب آپ امریکہ کی دوری دیکھیں گے. چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ویسے ہی قائم ہیں جیسے ہمیشہ ہیں، بلکہ اب اور بھی مضبوط ہوں گے جب چین اور ایکٹیو ہوگا اس پورے خطے کے اندر، افغانستان سمیت. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ خطہ اپنے طور پہ اپنے لیے ایک نیا نارمل کریٹ کرنے جا رہا ہے. اچھا، امریکہ کو جو بھی فیس سیونگ ملی ہے یہاں سے نکلنے کے لیے، اس میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے. پاکستان نے وہ ماحول پیدا کیا، کوششیں کی کہ امریکہ یہاں سے نکل پا رہا ہے یا اب نکلنے جا رہا ہے. تو آگے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا مزید بھی کردار ہوگا امریکہ کے ساتھ؟ کوئی پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان سے کیا مطالبات ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ایک نیوکلیئر پاور ہے. اس کا اثر ہے، ایک بہت کلیدی جغرافیکل لوکیشن ہے، پوزیشن ہے. چین کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں. ایران کے ساتھ پاکستان کا دوستانہ اور ایک ہمسائیگی کا ایک رشتہ ہے. میرا خیال ہے یہ تمام وہ انٹرسٹ ہیں، اگر پاکستان ڈائریکٹلی بھی آج امریکہ کا انٹرسٹ نہیں ہے تو کم از کم چین، ایران، گلف جو ہے اور مڈل ایسٹ کے اندر یہ تمام انٹرسٹ ابھی بھی امریکہ کے الائیو ہیں. پاکستان کا اس میں کیا رول ہے؟ پاکستان کا ایک ایسے ملک کا رول ہے جس کا یہاں پہ اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے امریکہ نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان کے ساتھ تعلق کو قائم رکھے گا. پاکستان نے واضح طور پہ بتایا ہے کہ اب ہم اپنے جیو پولیٹیکل یا جیو اسٹریٹجک ریلیشن شپ کو اکنامک، معاشی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایک برابری کا معاشی تعلق قائم کر سکیں جس حد تک ممکن ہے. تو آپ اور پھر اس کے بعد ہمارے ہاں سی پیک کے اندر کافی آپشنز کھل رہی ہیں. ہم امریکہ کے کمپنیز کو اور ان کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے انویسٹ کیجئے. تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کا ایک رشتہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. چین کی وجہ سے کچھ کہیں نہ کہیں پہ تھوڑی بہت مخاصمت ہلکی پھلکی چلتی رہے گی، لیکن پاکستان آج بھی امریکہ کے لیے امپورٹنٹ ہے اور امریکہ بھی پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو نہ ہم چین کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کریں گے، چین کے ساتھ تعلقات تو ہمارے ہمیشہ کے ویسے ہی رہیں گے. اور میرا خیال ہے کہ امریکہ بھی چین کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرے گا، بلکہ وہ بھی چاہے گا کہ اگر چین کے ساتھ کوئی رستہ بنتا ہے تو پاکستان کے لیوریج کر کے استعمال اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا، پاکستان کی داخلی اور خارجی سیکیورٹی کی بات ہو اور بھارت کا ذکر نہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اور جب بھارت کی بات ہوتی ہے تو کشمیر تو ٹاپ پر ہوتا ہے. تو مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کے حوالے سے نریندر مودی کے رویے میں کچھ لچک تو آئی ہے. کشمیری قیادت سے بھی انہوں نے بات چیت کی ہے، اپنے جو ان کا اقدام تھا کشمیر کی خصوصی حیثیت کے حوالے سے اس پر. آپ کیا سمجھتے ہیں کشمیر پر کے حوالے سے بھارت پر عالمی دباؤ بڑھ رہا ہے؟ مسعود، میرا نہیں خیال کہ عالمی دباؤ بڑھ رہا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے کہ ہم یہاں پاکستان میں سوچتے ہیں. میرا خیال ہے کہ انڈیا کے اندر ایک اسٹریٹجک چینج یہ آیا ہے کہ انہوں نے کشمیر کے
خطے کو کشمیر مقبوضہ کشمیر کو اس کو کچھ جغرافیکلی ری ڈسٹریبیوٹ کیا. ہمیں پتہ ہے لداخ کا معاملہ ہے, اس کے بعد جموں اور کشمیر کے اندر بھی کچھ ڈیموگرافک چینجز کے ساتھ تبدیلی کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ تو لگتا ہے کہ ایسا وہ کرنا چاہتا ہے اور کرنے جا رہا ہے. اب پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ جب وہ لے کے آتا ہے وہاں پہ واپس وہ مین اسٹریم پارٹیز جو کہ سیاست میں وہاں پہ رول ادا کرتی ہیں مقبوضہ کشمیر میں, اس میں محبوبہ مفتی صاحبہ ہیں, عمر عبداللہ ہیں, یہ لوگ, تو کیا ان کی جو آشیرواد ہے وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اگر آپ کی سپورٹ مل جائے پولیٹیکل ایک ریپرزنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے تو پھر میرا یہ سفر جو ہے یا جو میرا پلان ہے یہ آسان ہو جائے گا. پاکستان کے لیے یاد رکھیے معاملات ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے. اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کشمیر کے اوپر اپنا جو سٹانس ہے وہ ہمارا UNSC ریزولوشنز کے تحت ہی قائم رہے گا, وہی کرنا چاہیے جب تک وہاں پہ لچک پیدا نہیں ہوتی. اور اس کے بعد پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ جو حریت پسند ہیں وہاں پر, جو کہ آزادی پسند لوگ ہیں وہاں پہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, ان کی بھی ریکگنیشن وہاں پر ہونی چاہیے تاکہ ان کی حقوق جو ہیں یا جو ان کے ان کے آبجیکٹیوز ہیں ان کو بھی کسی حد تک کچھ نہ کچھ تقویت ملنی چاہیے اور وہ اپنے آبجیکٹیوز طرف بڑھتے نظر آنے چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب. گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے. کل سیکرٹری پیٹرولیم ڈاکٹر ارشد محمود نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم میں نیب کے خلاف باضابطہ ایک چارج شیٹ پیش کی ہے. انہوں نے کہا کہ نیب کی ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے معیشت کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بات کرتے ہیں بریک کے بعد. کرپشن, لوٹ مار, اقربہ پروری اور ناجائز اثاثوں پر احتساب کرنے والا ادارہ خود احتساب کے کٹہرے میں دکھائی دے رہا ہے. سیاستدانوں کا نیب کے پر کاٹنے کا مطالبہ تو پرانا ہو گیا, بیوروکریسی بھی کمرشل معاملات میں نیب کی مبینہ مداخلت سے سخت نالا ہے. سیکرٹری پیٹرولیم ڈاکٹر ارشد محمود نے کل سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم میں نیب کے خلاف چارج شیٹ پیش کر دی. انہوں نے کہا کہ نیب نے سرکاری افسران کو فیصلے لینے پر معزول کر دیا ہے. نیب کی بے رحمانہ مداخلت کی وجہ سے ملکی معیشت کو بھاری قیمت چکانا پڑ رہی ہے. سیکرٹری پیٹرولیم نے مزید بتایا کہ نیب میں بار بار چکر لگانے کے خوف سے سرمایہ کار تل ملا رہے ہیں اور افسر فیصلہ لینے میں خوف اور ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں. سیکرٹری پیٹرولیم نے قائمہ کمیٹی کو تجویز دی کہ کمرشل معاملات کا جائزہ نیب کے بجائے کوئی کمرشل فورم لے تو بہتر ہوگا. اپنے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے سیکرٹری پیٹرولیم نے کئی مثالیں بھی پیش کی. انہوں نے بتایا کہ نیب کی پوچھ گچھ کے خوف سے حکومت LNG ٹرمینلز پر یومیہ 200 ملین کیوبک فیٹ گیس کی اضافی صلاحیت استعمال نہیں کر سکی. یہ گیس 1200 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتی ہے لیکن ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے. سیکرٹری پیٹرولیم نے بتایا کہ محدود وسائل کی وجہ سے PNSC کو استعمال شدہ بحری جہاز کی ضرورت ہے لیکن خریدا نہیں جا سکتا کیونکہ پیپرا رولز کے تحت اس کی اجازت نہیں. بصورت دیگر کوئی بھی اقدام نیب کی انکوائری کو دعوت دے سکتا ہے. نیب کی جانب سے بیوروکریٹس کو ہراساں کیے جانے کی شکایت ہی کی بات نہیں, وفاقی وزراء, مشیر اور معاونین بھی نیب کی مبینہ مداخلت اور طریقہ کار پر شاکی نظر آتے ہیں. بلا شبہ بڑی تعداد میں بیوروکریٹس نیب کے مبینہ غیظ و غضب سے خوف زدہ ہیں. سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد, سابق DG LDA احد چیمہ, سابق سیکرٹری ایویشن ڈویژن عرفان الہی, سابق چیئرمین PIA مشرف رسول کے خلاف ریفرنس دائر ہو چکے ہیں. سابق چیئرمین FBR علی ارشد حکیم, عبداللہ یوسف اور سلمان صدیقی بھی نیب کیسز بھگت چکے ہیں. اس تمام معاملے پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون اختر صاحب, سابق وفاقی وزیر برائے محصولات. بہت بہت شکریہ ہارون اختر صاحب. کل سیکرٹری پیٹرولیم نیب کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم میں پیش ہوئے اور انہوں نے نیب کی جو مداخلت ہے کمرشل معاملات میں خاص طور پر ایک چارج شیٹ پیش کر دی. انہوں نے کہا کہ نیب کی ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے معیشت کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. افسران فیصلہ لینے میں خوف اور ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے کو روکنا چاہیے اب؟ مسعود رضا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے لیے انٹرنلی یہ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے بیکاز جو اپرچونٹی, ونڈو آف اپرچونٹی پینڈیمک کے بعد اکنامک گروتھ کی ملی ہے دنیا کی کنٹریز کو بھی اور ہمیں بھی ملی ہے, اس میں سب سے بڑا امپیڈنگ فیکٹر یہ ڈر اور خوف اور یہ کریٹڈ بائی انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہے. دیکھیے اس کے اندر نیب کو آپ اتنا بلیم نہ کریں, اس کے اندر قانون کو بلیم کریں اور قانون بناتے ہیں پارلیمنٹیرینز.
نیب کے جو افیکٹو کلوز ہے 9A اس کے اندر لکھا ہوا ہے پبلک آفس ہولڈر اور اینی ادر پرسن. اوریجنلی یہ پبلک آفس ہولڈر تھا, یہ بعد میں ڈالا گیا اور اینی ادر پرسن. یہ کسی سیاسی وجہ کی وجہ سے ڈالا ہوگا, بٹ یہ پورے پاکستان کو جورسڈکشن بنا دیا نیب کی. اب یہ بات ہے, آپ یہ سیکرٹری صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ تو اپنے محکمے کی بات کر رہے ہیں, پورا پاکستان اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. میں آپ کو خود اپنی ایگزامپل بتاتا ہوں کہ جب LNG ٹرمینلز لگے تھے, پاکستان نے ڈٹرمن کیا تھا کہ 5 لگنے چاہیے, 2 لگ گئے, 3 کے لیے پورے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز کیوں بنا کے کھڑی ہوئی تھی وہ ٹرمینلز لگانے کے لیے. اور جب یہ انویسٹیگیشن اینگرو کے اوپر شروع ہوئی, سب بھاگ گئے ہیں. میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ ٹیکس پیئرز یہ شکایت کیا کرتے تھے کہ جی آپ کے آفیسرز ہمارے خلاف سب سے ایکسٹریم میجرز اور ڈیسیژنز لیتے ہیں. تو میں نے جا کے نواز شریف صاحب سے یہ شکایت کی کہ اگر یہ نیب آرڈیننس رہے گا تو ٹیکس فرینڈلی FPR نہیں بن سکے گا, کیونکہ وہ ڈرتا ہے کوئی بھی ریئلسٹک فیصلہ دینے کے لیے کہ کل اس کے اوپر ایک کیس نہ بن جائے کہ وہ ایکسچیکر کو لاس ہوا ہے. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل بتاتا ہوں. 2018 میں کراچی الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن کے لیے 6 گھنٹے ایک کیبنٹ میٹنگ ہوئی. خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے. 6 گھنٹے میں ایک کلوز تھی جو عام بزنس ٹرانزیکشن میں ہوتی ہے, کوئی بیوروکریٹ اس کو سائن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا نیب کے خوف سے. ہم ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جس سے 200 ارب روپے پاکستان میں بچ سکتے ہیں, میں اس کو 3 سال کوشش کرتا رہا. بڈنگ تھی, پاکستان کا پیسہ انوالو نہیں تھا, فورن کمپنی نے آ کے پیسہ لگانا تھا, والیوم زیادہ تھا, کوئی FPR کا آفیسر جو ہے وہ بڈنگ ڈاکیومنٹس تیار کرنے کے لیے کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا. So something needs to be done and something needs to be done immediately. آپ 3-4 کام کریں. آپ اب تو آپ کے پاس سینٹ میں بھی اس گورنمنٹ کے پاس ہو گئی ہے, کافی ممبرز آ گئے ہیں, آپ لا پاس کر سکتے ہیں, اور جب تک لا پاس نہیں ہوتا تو آپ آرڈیننس پاس کریں. آپ بزنس کمیونٹی کو اس سے باہر نکالیں. آپ بیوروکریٹس کے گڈ فیتھ کی ڈیسیجن جو ہیں اس کو امیونٹی دیں. آپ یہ ایسٹس بیونڈ مین کا جو چکر ہے اس کو ختم کریں, اور آپ بیل بائی نیب کوڈ کو انٹروڈیوس کریں. اس کو ریئلسٹک لا بنائیں. نیب نے اچھے کام بھی کیے ہیں, وہ قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں, بٹ قانون ٹھیک ہونے والا ہے اور امیڈیٹلی ٹھیک ہونے والا ہے. اس پہ دیر نہ کریں, ورنہ یہ اکنامک ٹرن اراؤنڈ کی اپرچونٹی ہم لوز کر رہے ہیں اور اپنے پوٹینشیل تک ہم کام نہیں کر رہے ہیں. اچھا, یہ ارشد محمود صاحب نے جو ہے وہ ایک تجویز بھی دی کل, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کمرشل معاملات ہیں یہ نیب کے دائرہ اختیار سے باہر نکل جائیں اور اسے کوئی اور فورم دیکھے. اس تجویز سے اتفاق کریں گے آپ؟ دیکھیے, یہ ہم نے اس وقت بھی سجیسٹ کیا تھا. انفارچونیٹلی اس حکومت میں پھر کرنا چاہتی تھی, بٹ اپوزیشن ساتھ نہیں دینا چاہتی تھی, اور یہ کنسنسس کا لا اگر آئے تو بہت اچھا ہے. ہم نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر بزنس کے پرابلمز ہیں یا کارپوریشنز کے پرابلم ہیں, اس کا ریگولیٹر SECP ہوتا ہے, اور SECP کے پاس کمپنیز آرڈیننس 2017 کے تحت بہت پاور آ گئی ہے. اگر SECP اپنی کسی انویسٹیگیشن میں وہ سمجھتی ہے کہ فراڈ ہوا ہے اور یہ نیب اس کو انویسٹیگیٹ کرے, تو ریگولیٹر جو ہے کمپنیز کا وہ بھیجے نیب کے پاس. جیسے willful ڈیفالٹ کے لیے پہلے ہر کیس نیب پہ چلا جاتا تھا, پھر ریگولیٹر جو بینکوں کا ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان وہ آیا کہ کوئی willful ڈیفالٹ کا کیس نیب کے پاس نہیں جائے گا جب تک ریگولیٹر نہ بھیجے. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ کی ول ادھر ہے. You have to have the will to do things and it can be done. اور یہ گورنمنٹ تو آرڈیننس اوور نائٹ نکالتی ہے. Why is it not doing it? It's affecting the country, the economy, the growth, the employment and everything. اچھا, یہ دیکھیں کہ یہ جو بیوروکریٹس ہیں ان کو ہراساں کیا جانے کی شکایتیں موجود ہیں. وفاقی وزراء ہوں, مشیر ہوں, معاونین ہوں, سب نیب کی جو مداخلت ہے اس پر شاکی نظر آتے ہیں. اپوزیشن کی طرف سے بھی یہ بات ہوتی ہے, حکومت کی طرف سے بھی یہ بات ہوتی ہے, بزنس کمیونٹی کی طرف سے بھی بات ہوتی ہے, بیوروکریسی کی طرف سے بھی یہ بات ہوتی ہے. 3 سال گزر گئے, حکومت نے ایک مرتبہ ایک آرڈیننس تو پاس کیا لیکن اس قانون کو تبدیل نہیں کرتے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ شکایت سب کو ہے. دیکھیے مسعود صاحب, یہ آرڈیننس آیا تھا ایک خاص انوائرمنٹ میں, ایک خاص وجہ کی بنیاد پہ, پبلک آفس ہولڈرز کی کرپشن کو روکنے کے لیے. اور دیکھیں وہ کیا بن گیا ہے. 5 سال ایک حکومت رہی, وہ کچھ نہ کر سکی, اس نے کہا کہ اپوزیشن کو ہم رگڑیں گے. اس کے بعد ایک اور حکومت آئی, وہ کرنا چاہتی تھی, اپوزیشن نے اس کا ساتھ نہیں دیا. اب یہ حکومت آئی ہے, اس نے آرڈیننس بھی کیا اور وہ آگے لیپس کر گیا. میں سمجھتا ہوں کہ بیوروکریٹس جو پاکستان کے ٹاپ ایگزامز پاس کر کے آتے ہیں, ٹاپ ریٹڈ لوگ ہوتے ہیں,
उनको शक नहीं करना चाहिए, 99% ठीक होते हैं। उनके जो डिसीजंस होते हैं एनवायरनमेंट के मुताबिक गुड फेथ डिसीजन, उसको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। आप एक केस इन पॉइंट लें, आप LNG की बात कर रहे हैं। आप आज का जो प्रॉब्लम है इस वक्त लोड शेडिंग पूरे पाकिस्तान में हो रही है, आप ये देखिए ना सिर्फ के 5 टर्मिनल्स की जगह 2 टर्मिनल्स रह गए हैं, 5 नहीं बने। इसके अलावा LNG को फॉरवर्ड बुकिंग कोई करता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए दुनिया अपने सप्लायर्स को प्रोटेक्ट करती है बाय फॉरवर्ड बुकिंग। अब जैसे डिप आता है प्राइस में और आप फॉरवर्ड बुकिंग करते हैं तो हमारा पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट हेसिटेट करता है, क्योंकि फॉरवर्ड बुकिंग करके जब वक्त आएगा तो रेट गिर जाए तो उसके ऊपर केस बन जाएंगे। फॉरवर्ड बुकिंग इसलिए करनी होती है कि बिल्कुल सही, यही मसाइल हैं जिसका जिक्र कर रहे हैं अरशद महमूद साहब भी और तमाम ब्यूरोक्रेट्स डर रहे हैं। सर, अभी आपने जिक्र किया कि हुकूमत को चाहिए कि ऑर्डिनेंस ला के इसको कुछ कर ले, कानून साजी करे सेनेट में। सर, आपकी पोजीशन, आपकी हुकूमत की पोजीशन तो इस हुकूमत से ज़्यादा बेहतर थी। कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी, और ऑर्डिनेंस भी आप ला सकते थे। आप लोगों ने भी नहीं किया अपने दौर में, क्यों? बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। फरवरी 2016 में मुझे नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ कमेटी का इंचार्ज बनाया, तो मैंने जाके पहला पॉइंट ये किया कि आप इस नैब ऑर्डिनेंस को तब्दील करें। अगर आपने इसको तब्दील नहीं किया तो पाकिस्तान में कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। नवाज शरीफ साहब चाहते थे, बट नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि ये अपोजिशन के कंसेंसस के साथ हो। बहरहाल गलती की। अब इन हाइंडसाइट में उसी नैब ऑर्डिनेंस के तहत बिजनेस कम्युनिटी भी सफर कर रही है, ब्यूरोक्रेट भी सफर कर रहे हैं, और वो पॉलिटिशियन भी सारे अंदर जेल गए हैं 1 दफा 2 दफा। ये जरूर होना चाहिए, करप्शन को जरूर कंट्रोल करना चाहिए। हर चीज की, हर कानून की एक ऑप्टिमम लेवल होती है। आप ज्यादा एक्सट्रीम पे करते हैं तो वो बैकलैश आके होता है। अब इसके नुकसानात ज्यादा हैं और फायदे कम हैं, बट हम इसको ठीक कर सकते हैं। हुकूमत इन पावर है, उसी को फायदा है इसका। इकोनॉमिक ग्रोथ अभी थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ा है, तो इसको और बूस्ट देने के लिए और अपनी पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए हुकूमत को फौरी तौर पर कुछ स्टेप लेने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हारून अख्तर साहब, आपने तज्जिया सुना। इस मसले को एक मरतबा हल तो करना होगा, क्योंकि सभी नैब कवानीन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, लेकिन कोई इस समत में आगे नहीं बढ़ रहा कि इस मसले को हल कैसे किया जाए, मगर करना ज़रूर होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि गुज़िश्ता साल 10 जुलाई को वज़ीर आज़म ने कंस्ट्रक्शन पैकेज पर टैक्स एमनेस्टी का ऐलान किया था। आज उसकी मुद्दत ख़त्म हो गई है। सवाल ये है कि क्या हुकूमत इस एमनेस्टी में तोसी करने का इरादा रखती है या नहीं। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान तामीराती इनकलाब के मुल्क भर में फ़रोग़ और इसके तवील मुद्दती सम्राट के लिए पुरअज़्म है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि कंस्ट्रक्शन पैकेज के तहत एमनेस्टी स्कीम आज ख़त्म हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पिछले साल 10 जुलाई को नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम और कंस्ट्रक्शन पैकेज का ऐलान किया था। कमर्शियल बैंकों को घरों, फ्लैट्स की तामीर और खरीद फरोख्त के लिए 5 से 7% मामूली शरह पर कर्ज देने का पाबंद बनाया था, और 6 माह कबल दिसंबर में इस स्कीम में तोसी भी की गई थी, जिसके तहत कंस्ट्रक्शन सेक्टर को 31 दिसंबर 2021 तक फिक्स टैक्स रजीम की सहूलत दी गई। तामीराती शोबे में सरमायाकारी करने वालों से 30 जून 2021 तक और ख़रीदारों से 31 मार्च 2023 तक ज़राए आमदन ना बताने की छूट दी गई, लेकिन आज से बिल्डर्स और डेवलपर्स को ज़राए आमदन ना बताने की रियायत ख़त्म हो गई है, और आज से कंस्ट्रक्शन पैकेज के तहत ई पोर्टल पर नए तामीराती मंसूबों की रजिस्ट्रेशन भी बंद हो गई है। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत अगर एमनेस्टी स्कीम में तोसी चाहती है तो इसके लिए कानून साजी करना पड़ेगी या ऑर्डिनेंस लाना होगा और IMF को भी एतमाद में लेना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कंस्ट्रक्शन पैकेज में तोसी के लिए IMF को राज़ी करने का अंदिया दे चुकी हैं। हाउसिंग के बीच में उसको किक स्टार्ट करने के लिए कई चीज़ें ऐसी थीं जो कि उन्होंने इंडस्ट्री ने मांगी, स्पेशली जो आपके डेवलपर्स ने मांगी। ये इनको कोई मराहत चाहिए थी जिसमें कोई कि हमें ऑनेस्टी दी जाए कि हमारा जो हम इसमें पैसे खर्च करेंगे वो उस पर नो क्वेश्चंस आस्क्ड हो वगैरह वगैरह। वो इस जून तक अभी चलनी थी। अभी इस वक्त तक बहुत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आ चुके हैं। ये भी प्राइम मिनिस्टर ने पिछली दफ़ा मैनेजिंग डायरेक्टर जो है IMF से स्पेशल ये डिस्पेंसेशन दी थी, क्योंकि हमारे इस वक्त तो चल रहे हैं मुज़ाकरात IMF से। तो मेरा अपना व्यू ये है कि ये चलती रहेगी, अगले चंद महीने तक तो चलती रहेगी, वरना हमने उनसे इस दफ़ा इसके ऊपर भी 6 महीने की एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट की हुई है।
اطلاعات کے مطابق پچھلے ایک سال کے دوران کنسٹرکشن پیکج کے تحت 447 ارب مالیت کے 1252 تعمیراتی منصوبوں کی رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ منفرد ایمنسٹی کے ساتھ کنسٹرکشن پیکج کی وجہ سے سیمنٹ، اسٹیل، لکڑی اور 40 صنعتیں جو دیگر 40 صنعتیں ان کا پہیہ تیزی سے گھومنا شروع ہوا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے کرونا کے باوجود پچھلے مالی سال پاکستان کی معاشی شرح 3.9% رہی۔ حکومت نے آج سے شروع ہونے والے رواں مالی سال کے لیے 5,800 ارب کا ٹیکس ٹارگیٹ اور 4.8% کی شرح نمو کا ہدف مقرر کیا ہے۔ اس لیے آئی ایم ایف کو اعتماد میں لے کر کنسٹرکشن ایمنسٹی کی ڈیڈ لائن میں توسیع ملکی معیشت پر یقیناً اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو سے موجود ہیں حسن بخشی صاحب، سابق چیئرمین ہیں ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز۔ بہت بہت شکریہ حسن صاحب آپ کا، آپ نے وقت نکالا۔ اب یہ کنسٹرکشن ایمنسٹی جو ہے وہ آج سے ختم ہو گئی، 6 ماہ پہلے اس میں ایک توسیع بھی کی گئی تھی۔ وزیر اعظم صاحب جو ہفتہ وار اس پر ایک گفت و شنید کرتے ہیں آپ سب کے ساتھ، انہوں نے کیا ارادے رکھتے ہیں وزیر اعظم صاحب؟ کیا اس میں توسیع کا اندیہ کوئی ہے یا بس ختم آج سے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا عمران خان اور جنرل انور حیدر کو۔ انہوں نے اتنا بہترین انسینٹو پیکیج کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ انڈسٹری کے لیے دیا جو پوری پاکستان کی ہسٹری میں نہیں آیا۔ اب اس کے 2 فیزز ہیں۔ ایک فیز جو کل ختم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز جو یا کوئی بھی انسان کنسٹرکشن میں پیسے انویسٹ کرے گا ایز ان بلڈر اینڈ ڈیولپر، اس سے اس کی سورسز نہیں پوچھی جائے گی، اس کو 111 کا ایگزمپشن ہوگا۔ دوسرا فیز یہ تھا کہ جو کسٹمر ہیں ان کو ان سے سورسز نہیں پوچھی جائے گی، جو آپ سے مکان خریدتا ہے، دکان خریدتا ہے یا شو روم خریدتا ہے، وہ تو چلے گی 2023 تک۔ فکس ٹیکس رجیم 31 دسمبر 2021 تک چلے گی، یعنی وہ پروجیکٹ اس میں جا کے رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ صرف جو اسکیم ختم ہوئی ہے وہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے لیے ہوئی ہے۔ ہماری آج بھی پرائم منسٹر سے استدعا تھی کہ اس میں ایکسٹینشن کیا جائے، اور کیوں ایکسٹینشن کیا جائے؟ ایکسٹینشن اس لیے کیا جائے کہ دیکھیں جب سے یہ پیکج آیا ہے 17 اپریل 2020 سے، کووڈ کے معاملات آپ کے سامنے، 1 فیز 2 3 اس سے بہت افیکٹ ہوئے، اور جو سندھ جو سب سے بڑا شہر ہے کراچی، جو پاکستان کا معاشی انجن ہے، وہاں پر آپ 6 مہینے میں رجسٹر ہو کے نہیں ملتی ہے، تو کس طرح پیکج میں کوئی جا سکے گا؟ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری گزارش ہے پرائم منسٹر سے، اور میں یہ بھی کہوں آن ریکارڈ آپ کے چینل پہ کہ کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ انڈسٹری کے آج سب سے بڑے وکیل پاکستان کے وہ عمران خان صاحب ہیں۔ وہ خود جانتے ہیں، وہ اس کا کیس خود لیڈ کرتے ہیں، چاہے وہ آئی ایم ایف ہو، چاہے وہ ان کی اپنی ٹیم ہو جس میں آپ سمجھے منسٹری آف فائنانس ہو یا مختلف ہو، اور ان کو بہت ایبلی سپورٹ کرتے ہیں جنرل انور حیدر صاحب۔ مجھے امید ہے یہ ٹیم یہ کیس آئی ایم ایف کے پاس لے کے جائے گی، اور جب یہ ہم 4% پہلے 2% لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ڈی پی آئے گا، اب 4% رزلٹ آ گیا، اب 4.8%۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ انسینٹیو اسکیم چلتی رہی تو یہ 6% بھی ہم ٹچ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ بے شمار انڈسٹریز لنکڈ اپ ہیں۔ اچھا، یہ اگر اس میں حکومت توسیع کرنا بھی چاہے تو ڈیفینیٹلی آئی ایم ایف کا بھی معاملہ ہے، ایف اے ٹی ایف کے بھی ایشوز ہیں، وہ سارے تمام معاملات اگر وہ ڈیل بھی کر لیتی ہے، پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو کرنا ہوگا کہ کراچی بری طرح سے ہٹ ہوا ہے، یہاں پر وہ منصوبے نہیں لگ سکے، تو یہ بھی آج ڈسکس ہوا کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہاں کے لیے پھر کیا کریں گے؟ دیکھیے ہم نے آج یہ کہا کہ کراچی میں اس وقت کانفیڈنس لیول 0 ہے، اور اس کانفیڈنس لیول کو بڑھانے کے لیے سر کچھ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں کاروبار کرنے کا ایک عجب نرالا انداز ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں، کامران خان صاحب کئی شو کر چکے ہیں، اب اس کو میں بات کروں گا، بتا تو نہیں سر۔ یہاں پر جب تک وہ کہتے ہیں نا ویل نہیں لگے تو چیزیں نہیں ہوتی، وہ ویل لگانے کے بعد اس کے بعد جو ہمارا سپریم کورٹ کے بھی جو معاملات ہیں تو لوگوں کا نسلہ ٹاور ہے، کانفیڈنس ہل گیا ہے، کیونکہ دیکھیں جو ایجنسیز ہیں، کے ڈی اے ہے، کے ایم سی ہے، کے بی سی ہے، اس سے اپروول لینے کے بعد بھی اگر کوئی چیز غلط ہے تو ان اداروں سے پوچھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم کہاں جائیں؟ یہ سندھ کے مسئلے کو بھی ڈیل کرنا ہوگا، اور کیا لگا کیا وزیر اعظم سے بات کر کے کہ وہ موڈ میں ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو کہا کہ وزیر اعظم ہم سب سے زیادہ انتھوزیاسٹک ہیں، وہ چاہتے ہیں انڈسٹری چلے، کیونکہ اس میں اسکلڈ انسکلڈ ہر آدمی کو روزگار ملتا ہے۔ ایک جو لیبر بھی کام کرتا ہے نا جناب، اس کو 40,000 روپے مہینہ ملتا ہے، یعنی 1200-1300 روپے دیہڑی ملتی ہے، وہ 30 دن کام کرے، ہانڈی وال میں کھانا بھی فری ملتا ہے۔ تو جتنا پرائم منسٹر کو غریبوں کا درد ہے شاید پاکستان کی ہسٹری میں کسی کو نہیں تھا،
ایسا پرائم منسٹر نہیں آیا ہے. تو وہ ہمارا مقدمہ ہر اس لیول پہ لڑ رہے ہیں, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں. اچھا اگر توسیع ہو تو کتنے عرصے کے لیے ہونی چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے یہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہو سکتی, کتنے عرصے کے لیے میں سمجھتا تاکہ ہوں ٹارگٹ میٹس کیے جا سکیں؟ 1 سال کے لیے توسیع ہونی چاہیے. اب تک 1250 پروجیکٹ رجسٹر ہوئے ہیں, شاید 1500 پروجیکٹ اور رجسٹر ہو جائیں گے, اور ان سب پروجیکٹ کا تخمینہ کہیں ٹریلینز آف روپے میں جائے گا. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کی اکانومی کو وہ بوسٹ مل جائے گا جس کی ضرورت ہے, اور اس میں گورنمنٹ آف پاکستان 1 روپیہ نہیں دے رہی ہے. صرف گورنمنٹ آف پاکستان پالیسی سے انیبلنگ انوائرمنٹ دے رہی ہے. ہم دوسری انڈسٹری کی طرح یہ نہیں کہتے کہ ہمیں بجلی سستی دے دو, ہمیں پانی سستا دے دو, ہمیں گیس سستا دے دو, ہم پہ 0 ٹیکس کر دو. ہم تو کہتے ہیں کہ جو حالات ہیں اس پہ ہمیں کام کرنے دو, صرف اپروول میں آسانی کر دو. اور یہ کراچی میں آج جو 300 نقشے پھنسے ہوئے ہیں, اگر ایک پروجیکٹ کی آپ 3 بلین کی بھی لاگت لگائیں سیل, تو یہ 900 بلین یعنی اپروکسیمیٹلی 1 ٹریلین روپے کا کام کراچی میں رکا ہوا ہے, منجمد ہوا ہوا ہے. آپ چلیں جب 1 ٹریلین کی کام شروع ہوگا, اور اس کے پیچھے 1 ٹریلین کے اور منصوبے رکے ہوئے ہیں کہ یہ آگے والے نکلیں تو ہم آئیں. تو یہ سب کام منجمد ہوا ہے. جیسے کام کھلے گا تو آپ یقین مانیں کراچی جیسے شہر میں آپ کو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ آدمی نہیں ملے گا. آج سیمنٹ والے اپنا ایکسپینشن کر رہے ہیں, آج سٹیل والے اپنا ایکسپینشن کر رہے ہیں, ٹائل والے کر رہے ہیں, ایلومینیم والے کر رہے ہیں, کیونکہ سب یہ فورسی کر رہے ہیں کہ بہت بڑا کاروبار کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ, کیونکہ 12 ملین مکانوں کا شارٹیج ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا کاروبار کا ایونیو آنے والا ہے. اسی طرح باہر کے ملکوں کے بھی بہت سے لوگ انٹرسٹڈ ہیں. کراچی میں تو یہ پھنسا ہوا ہے, باقی ملک میں بھی بتائیں کہ اگر یہ کھلتا ہے اور یعنی توسیع ہوتی ہے اس کے اندر, تو باقی ملک میں کیا سچویشن؟ دیکھیں آج جو میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر کے یہاں, وہاں پر تمام صوبوں میں اسپیشلی پنجاب نے اپنی ریپرزنٹیشن دی. ہر جگہ ماشاءاللہ کام کھل چکا ہے اور کام شروع ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں آج ہم کنسٹرکشن کی جو بوم جس پہ ہم لا سکتے ہیں اس کے 40 سے 50% ہم نے میٹ کیا. اب 50 سے 60% کی گنجائش باقی ہے. اگر یہ 1 سال اور چلے گا, اور اسی طرح ہر تھرسڈے پرائم منسٹر میٹنگ کنڈکٹ کرتے رہے جس میں امپیڈیمنٹس کو دور کرتے رہے, تو کوئی شک نہیں کہ جو پرائم منسٹر کہتے تھے کہ میں اس ملک میں 1 کروڑ روزگار کرنا چاہتا ہوں اور 50 لاکھ مکان کرنا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں ان کی 3 سال کی حکومت میں اگر آپ تمام سیکٹر کے مکان ملا لیں, جو پرائیویٹ سیکٹر بنا رہا ہے ہاؤسنگ, جو کمرشل ہاؤسنگ ہو رہی ہے, جو آفیسز بن رہے ہیں, آج بھی پاکستان میں 5-5, 6-6, 7-7 لاکھ یونٹ پاکستان میں پر اینم بن رہے ہیں. جب یہ وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا تو سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اس کے لیے فائنانس کہاں سے آئے گا, لوگ خریدیں گے کیسے چلے گا, کیا لگ رہا ہے دیکھ کر؟ دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ فورٹ کلوجر لا سیدھا کیا. اس کے بعد کمرشل بینکس کو انکریج کیا کہ آپ فائنینسنگ کریں. اور لوگوں کے رسپانس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ آ رہا ہے آپ کے پاس. جی لوگوں کا رسپانس آ رہا ہے. آج ہی اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب نے بڑا اچھا فگر دیا, بولا اس سے پہلے پیک جو تھا 160 بلین کا لون کا تھا ہاؤسنگ اور فائنانس, آج اس میں تقریباً 70 بلین کا فرق آ چکا ہے, یعنی لوگ لے رہے ہیں. اسی طرح غریب آدمی کو 7% کا ایبور کے ہوتے ہوئے 3% پہ نیا پاکستان ہاؤسنگ میں لون دیا جا رہا ہے, 3 لاکھ کی گرانٹ دی جا رہی ہے. اسی طرح گورنمنٹ نے اس غریب آدمی کے لیے جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, میرے جیسے آدمی کو تو فائنانسنگ ہو جاتی تھی, شاید آپ کو بھی ہو جاتی ہوگی, اس کے لیے بینک پیسے دینے کو تیار نہیں تھا. گورنمنٹ نے کہا PMRC کے تھرو ہم 40% آپ کا نقصان بھی ہم بائی آؤٹ کر لیں گے. گورنمنٹ فوکسڈ ہے, گورنمنٹ کام چل رہی ہے, اور گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھرپور کوشش کرنا چاہیے. آپ کے چینل کے توسط سے میں خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو 1 سال بڑھائیں. اس کے فوائد آپ کے سامنے اتنے آئیں گے کہ آپ جیسے آج 4% ہے, 4.8% آپ نے کہا GDP اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ یہ 6% جائے گی, اور جو آپ کا 5.7 کا ٹارگٹ ہے اس کے بھی ہم قریب آ جائیں گے. بہت بہت شکریہ حسن بخشی صاحب. اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے, پاکستان میں گھروں کی کمی ہے, روزگار کی کمی ہے, روزگار پیدا ہوتا ہے اس انڈسٹری سے. 40 انڈسٹریز اور چلتی ہیں تعمیرات کے شعبے سے جڑی ہوئی. تو وزیر اعظم صاحب یقیناً سوچ رہے ہوں گے, لیکن دیکھنا یہ کہ حکومت پاس کتنا روم ہے کہ وہ اس میں مزید گنجائش پیدا کرے اور اس کنسٹرکشن پیکیج میں توسیع کر سکے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.